नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मौकूफ़ा जायदादों की तबाही व बर्बादी का सामान किया जा रहा है और हुकूमत ये चाहती है, ख़ासतौर पर जो मरकज़ी हुकूमत है, मोदी हुकूमत है, वो ये चाहती है कि मौकूफ़ा जायदादें भी उसके कंट्रोल में आ जाएँ। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत ने किस तरह एक यारी व मक्कारी का मुजाहरा करते हुए वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया। लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि वहाँ पर तमाम अपोजिशन जमातों ने उसकी शिद्दत से मुखालिफत की और ये भी अच्छा हुआ है कि मोदी हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है। अगर वो अक्सरियत हासिल कर लेती बीजेपी तो अपने बलबूते पर मनमानी तौर पर कोई भी बिल मंजूर करती थी, लेकिन अब ऐसा बात नहीं रही है और ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत मजबूर हो गई और मजबूर होकर उसने वक्फ तरमीमी एक्ट को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि इस पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल है। असदुद्दीन अवैसी भी इस पार्लिमानी कमेटी के रुकन है। और एक अहम बात बता दूं कि आज पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर लोकसभा सेक्रेटरी ने एक इश्तिहार जारी किया जिसमें वक्फ तरमीमी एक्ट से मुतालिक आवाम से तजावीज़ तलब की गई हैं। हालांकि ये मसला पूरी तरह मुसलमानों का है, मुसलमानों से तजावीज़ तलब करनी चाहिए थी। ख़ास तौर पर बिलखुसूस मुसलमानों से तजावीज़ तलब करते हुए उनसे ये पूछना चाहिए था कि आया आपको ये वक्फ तरमीमी एक्ट कबूल है या नहीं है, तो जब बात बनती। लेकिन यहाँ कुछ नीयत में गड़बड़ दिख रही है और नीयत में ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी नीयत है मौकूफ़ा जायदादों पर। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मौकूफ़ा जायदादें हैं उनकी मालियत लाखों करोड़ों रुपयों में है और अगर ये जायदादें वक्फ बोर्ड्स जो हैं उन्हें मिल जाती हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है और मुसलमानों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता और ना ही उन्हें माशी पसमानदिगा का शिकार होना पड़ता और ना ही वो तालीमी तौर पर पसमानदा होते और ना ही हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर सकते। तो बहरहाल ये सबसे अहम खबर है। और आपको ये बता दूं कि लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से जो इश्तिहार जारी किया गया है उसमें आवाम से कहा गया है कि वो हिंदी और अंग्रेज़ी दो ज़बानों में तजावीज़ रवाना करे। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से के पास और पूछते हैं कि ये जो शोशा छोड़ा गया है कि आवाम से तजावीज़ तलब की गई हैं, तो फिर कमेटी का क्या काम है, कमेटी क्या तजावीज़ पेश करेगी? जी यकीनन ये एक बहुत ही जो है अहम नुक्ता है कि जब आपने मुश्तरका पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी थी, जब आपने जीएसी जो है बना दी थी, लोकसभा के 21 एमपी उसमें शामिल किए गए थे, राज्यसभा के 10 एमपी उसमें शामिल किए गए थे, तो 31 एमपीज़ पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई थी और उस कमेटी से आपने मशवरा लिया था और मामला कमेटी के सुपर्द कर दिया था कि वक्फ तरमीमी एक्ट को मंजूरी, बिल को जो वक्फ तरमीमी बिल है उसको मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। ये जब आपने जो है उनसे उनके हवाले कर दिया था तो फिर आपको अब क्या मतलब है कि आपके दिल में आशंका आई या क्या शक आपके दिल में आया या क्या खौफ आपको लगा हुआ है कि आप फिर इस मामले को आवाम के बीच ले जाना चाहते हैं? जी जी, ये अहम नुक्ता है ये कि जब आपने पार्लिमानी कमेटी बना दी थी तो फिर जो है मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने के बावजूद अब अचानक हुकूमत ये फ़ैसला क्यों कर रही है कि आवाम के भी जो है हम तजावीज़ हासिल करेंगे? इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत की जो है नीयत में खोट है। हुकूमत जो है किसी न किसी तरीके से वक्फ बिल को हर हाल में जो है मंजूर करवाना चाहती है। यकीनन देखिए वक्फ का मतलब है वक्फ की अराज़ियात, ज़मीनें, जायदादें, इमलाक, करोड़ों रुपए की इमलाक जो है मुल्क की तूल और अर्ज़ में वक्फ की इमलाक फैली हुई हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि कहा जाता है कि रेलवे और डिफेंस के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा जायदादें हैं इस मुल्क में तो वो वक्फ बोर्ड के पास हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है देखिए एक जो है खुद मुख्तार इदारा है हर रियासत में।
ہر ریاست کا اپنا وقف بورڈ ہے، اور وقف بورڈ جو ہے وہ جو اوقافی املاک ہیں، وہ جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو مختص کی گئی تھی کہ ماضی میں کبھی جو ہے کسی زمانے میں مسلمانوں نے، حکمرانوں نے، اور بھی جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جب زمینیں، جائیدادیں، املاک جب وقف کر دی تھیں، اور وقف بورڈ اس کی جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا نگران ہے، اس کا سرپرست ہے، اور پھر جو ہے یہ سلسلہ آزادی کے بعد سے مسلسل چلا رہا ہے۔ اس میں یقیناً اس میں جو ہے ترمیمات ہوئی تھیں، لیکن وہ جو ترمیمات ہوئی تھیں ان کا مقصد جو ہے وقف پہ قبضہ کرنا نہیں تھا، جی ان کا مقصد وقف کو خود مختار بنانا تھا اور وقف کو جو ہے فعال بنانا تھا۔ اس لیے اس میں بہت ساری ترمیمات کی گئی تھی اور وقف بورڈ کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دی گئی تھی۔ بورڈ جو ہے تشکیل دینے کا اختیار دیا گیا تھا، چیئرمین بنانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اچانک بی جے پی کی موجودہ سرکار کو خیال آتا ہے کہ وقف بورڈ میں ترمیم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقف بورڈ میں ترمیم ہونی چاہیے، آپ کی نیت اگر ٹھیک ہوتی تو آپ جو ہے کچھ اصلاحات اس میں لاتے۔ اصلاحات لانے کے بجائے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وقف بورڈ کی جائیداد کے بارے میں فیصلہ ضلع کلکٹر کرے گا۔ مطلب یہ کہ وقف بورڈ کی اہمیت ہی ختم کرنے کا آپ نے جو ہے فیصلہ کر لیا۔ جی جی پھر آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وقف بورڈ میں جو ہے کچھ غیر مسلم جو ہے عہدیداروں کو بھی جو ہے وہاں ذمہ دار بنا کے بٹھایا جائے گا وقف بورڈ میں، یہ بھی آپ نے فیصلہ کر لیا۔ اور یہ بھی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جو جائیداد، جس جائیداد پہ شکوک و شبہات ہوں اس کا فیصلہ بھی ضلع کلکٹر کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایک منظم سازش کے تحت وقف بورڈ کو ختم کرنے کا جو ہے منصوبہ بنایا ہے۔ دیکھیے وقف بورڈ مسلسل یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے، جتنے بھی اوقافی بورڈ ہیں جی وہ صرف جو ہے ریاست تلنگانہ کی بات نہیں ہے، ریاست دلی کی بات نہیں ہے، ریاست پنجاب کی بات نہیں ہے، ریاست مہاراشٹر کی بات نہیں ہے، ہر ریاست میں موجود وقف بورڈ حکومتوں سے اپنے یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اختیارات دیے جائیں، جوڈیشیل جو ہے پاورز دیے جائیں، ہمیں جو ہے جوڈیشیل پاورز دیے جائیں، لیکن وہ پاورز تو آپ نے کبھی دیے نہیں وقف بورڈ کو۔ وقف بورڈ نے کہا کہ ہمیں جو ہے فیصلے کا اختیار دیا جائے، جی ہماری زمینوں پہ ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، ہماری زمینوں پہ جو ہے قبضے ہونے کے بعد ان زمینوں کو ان لوگوں سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالتی کشاکش میں جو ہے بہت ساری زمینیں جو ہے ختم ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے ہم صرف ریاست تلنگانہ کی بات کریں گے تو ریاست تلنگانہ کے موجودہ چیئرمین کا یہ اتفاق ہے اس بات پہ کہ خود تلنگانہ کی ریاست میں جو ہے مطلب 50,000 ایکڑ سے زائد جو ہے زمینیں دوسروں کے قبضے میں چلی گئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ جی جی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اب جو ہمارا موجودہ اوقافی جائیدادیں ہیں وہ بالکل جو ہے 1/3 رہ گئی ہیں، 1/3 بالکل سمٹ کے رہ گئی ہیں۔ 50,000 کے آس پاس بس جو ہے ایکڑ اراضی جو ہے وقف بورڈ کے تحت ہے، باقی سب جو ہے یا تو قبضے ہو چکے ہیں یا پھر جو ہے کسی کے جو ہے نگرانی میں چلی گئی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے بہت سارے معاملات ہیں اور یقیناً جو ہے یہ جو معاملہ ہے پیچیدہ معاملہ ہے۔ وقف بورڈ کا مطلب جو ہے صرف وقف بورڈ ہی نہیں ہے، وقف بورڈ کی جو جائیدادیں ہیں وہ مسجدوں کے تحت بھی آتی ہیں، وہ درگاہوں کے تحت بھی آتے ہیں، وہ خانقاہوں کے تحت بھی آتی ہیں، اور وہ جو ہے مختلف اداروں کے تحت بھی آتے ہیں۔ اور ان جائیدادوں کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے ایک غریب آدمی کی فلاح و بہبود کا کام ہو، ایک غریب آدمی کو اس سے جو ہے فائدہ ہو، ایک غریب آدمی کو اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملے، اور جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی کے جو ہے اقدامات کیے جائیں، اس کا یہی ایک نیک مقصد ہے۔ لیکن افسوس کہ جو ہے اب حکومت کی جو ہے نیک نیت میں کھوٹ آ گیا ہے۔ اب حکومت کی نیک نیتی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں، حکومت جیسے دعوے کر رہی نہیں، ہے بالکل غلط کہ ہے، نہیں بالکل ہمارا مقصد یہ ہے کہ وقف بورڈ جی کو جی ہم فعال بنانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وقف بورڈ کو ہم مضبوط بنانا چاہتے ہیں، یہ صرف جو ہے دکھاوے کی باتیں ہیں۔ یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے ہاتھی کے دیکھنے کے دانت اور ہوتے ہیں، کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں۔ اور بہرحال بہت ساری مثالیں ہیں، اگر یہاں ہم دینے بیٹھیں تو یہ بندر کے آنسو مگرمچھ کے آنسو جو ہے، بندر کی حرکتیں مگرمچھ کے آنسو بہا کے جو ہے یہ جو ہے وقف بورڈ پہ قبضہ کرنے کی سازش ہے، یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔
آپ نے جو ہے ہر زمانے میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری مسلمانوں کی یہاں پہ جو ہے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے مسلمان بچوں کی اسکالرشپ ختم کر دیں گے. ایک ہی جو ہے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے مسلمان بچوں کے اسکالرشپ مائنارٹیز کے مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کے اسکالرشپس کو کیسے جو ہے ختم کر دیا گیا. ایک ہی جھٹکے میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ریسرچ اسکالرس کی جو ہے ماہانہ اسکالرشپس کو کیسے ختم کر دیا گیا. ایک ہی جھٹکے میں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک پڑھنے والی بچیوں کی اسکالرشپ کو کیسے ختم کر دیا گیا. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جھٹکے میں آپ جو ہے انتہائی بے رحمی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ آپ اقلیتوں پہ مسلسل وار کر رہے ہیں. اقلیت میں چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جین ہو، جتنی بھی اقلیتی طبقات ہیں اس ملک میں ان پہ موجودہ سرکار مسلسل وار کر رہی ہے، مسلسل وار کر رہی ہے اور بے رحمانہ جو ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو یقیناً ہمیں پورا جو ہے ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وقت ترمیم بل کا بھی واحد مقصد جو ہے وقت پہ بے رحمی کے ساتھ قبضہ کرنا ہے وقف بورڈ پہ، اور وقت کی جائیدادوں کو بے رحمی کے ساتھ چھیننا ہے. اور اسی مقصد کے تحت یہ جو ہے بل لایا گیا ہے. چونکہ اب موجودہ سرکار کمزور ہو گئی ہے، اس کے پاس پورا اختیار نہیں ہے، پوری جو ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اسی لیے اپوزیشن کے دباؤ میں اس نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے جو ہے حوالے اس فیصلے کو کر دیا تھا. لیکن افسوس کہ ابھی پارلیمانی کمیٹی کے 2-3 اجلاس میں نہیں ہوئے کہ اچانک حکومت کہتی ہے کہ اب پبلک فیصلہ کرے گی. پبلک کے جو ہے فیصلے کی بات جو یہاں آ رہی ہے وہ تو سیدھے آپ نے جو ہے یہ سیدھا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی نیت خراب ہے اور آپ پبلک کی پس منظر میں آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا، آپ یہ وہاں محاورہ سنا ہوگا آپ نے. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پارلیمنٹ کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا سوال ہے، یہ کمیٹی کا اجلاس 22 اگست کو پہلی مرتبہ منعقد ہوا تھا. اس وقت زبردست نعرے بازی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک پتہ نہیں کیا ایکٹنگ کی گئی تھی، کیا کی گئی تھی، لیکن اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سنجیدہ ہے ارکان بھی. لیکن ارکان کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر عوام خاص طور پر مسلمانوں سے اگر رائے لی جاتی، تجاویز طلب کی جاتی تو یہ اچھی بات تھی. لیکن آپ مسئلہ مسلمانوں کا ہے اور تجاویز دوسروں سے حاصل کریں گے تو اس میں تو آپ کی نیت پر میں جو وہ ہے یعنی بری ہے یا نیت آپ کی ظاہر ہو رہی ہے اس کی کتنی خطرناک آپ کی نیت ہے. تو بہرحال ناظرین جہاں تک وقف بورڈ کی جانب سے دیکھیں گے آپ، چاہے وہ ریاست تلنگانہ کا وقف بورڈ ہو، آندھرا پردیش کا وقف بورڈ ہو اور ہندوستان کی کسی بھی ریاست کے وقف بورڈ ہو، کروڑوں روپے یعنی لاکھوں کروڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑ کی جائیدادیں موقوفہ ہیں. اس کے باوجود بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی قیمتی جائیدادوں کو یا لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے، پھر فروخت کر لیا ہے. خود تو حکومتوں نے تعصب و جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دی ہیں اور مسلمانوں کو ان اوقافی جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا ہے. تو لیکن جہاں تک وقف یعنی ترمیم بل کا سوال ہے، اس کی مخالفت شدت سے کی جا رہی ہے اور ہم خوشی اس بات کی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے وقف ترمیم بل کی مخالفت کی، مسلمانوں کے موقف کی تائید و حمایت کی ہے. تو ایسے میں لوک سبھا سیکریٹریٹ کی جانب سے جو اشتہار جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 2 زبانوں یعنی ہندی اور انگریزی میں آپ اپنی تجاویز روانہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بائی پوسٹ آپ اپنی تجاویز روانہ کر سکتے ہیں یا فیکس کے ذریعے روانہ کر سکتے ہیں یا پھر ای میل کے ذریعے آپ اپنی تجاویز روانہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، دیکھیے کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا سوال ہے، حکمران جماعت کا سوال ہے، ایسا لگتا ہے کہ فرقہ پرستی بہت زیادہ فروغ پا رہی ہے اس حکومت میں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمام اپوزیشن قائدین بھی کہتے ہیں اور حکومت پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر مودی کی پہلی میعاد میں، دوسری میعاد میں، اب تیسری میعاد میں بھی فرقہ پرستی عروج پر پہنچ رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف اسی طرح بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف بلڈوزر کا استعمال کرتا ہے اور اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں بھی اسی طرح کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ اندازہ لگائیے فرقہ پرستی کی کیا حد ہو گئی ہے اور تمام سرحدیں عبور کر چکی ہے فرقہ پرستی. ایک شخص
جس کے دو ہاتھ نہیں ہیں. آپ کو ہم تصاویر بھی بتا سکتے ہیں. مدھیہ پردیش سے اس کا تعلق ہے, وسیم احمد ان کا نام ہے. اب دیکھیں گے کہ رام نومی کے موقع پر جلوس نکلتا ہے, وہاں پر اشتعال انگیزی کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس پر سنگ باری کی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مدھیہ پردیش پولیس فوری طور پر ان افراد کو گرفتار کرتی ہے جن پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سنگ باری میں حصہ لیا, فساد برپا کیا. تو بہرحال ان کے مکانات, ان کے دکانات پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سنگ باری کی. تو اب اندازہ لگائیے, ایک شخص جس کے دو ہاتھ نہیں ہے سنگ باری اپنے منہ سے کرے گا یا اپنے پیٹ سے کرے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کے اگر واقعات ہو رہے ہیں تو پھر یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ ایک لیڈر, اتر پردیش کے سماجوادی پارٹی کا لیڈر ہے, جو مودی جی کے خلاف بات کرتا ہے اور پھر اس کا گھر دیکھتے ہی دیکھتے منہدم کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ مجاہد علی 2022 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, ان کی بیٹی آفرین نے سی اے احتجاج میں حصہ لیا تھا, اس کی پاداش میں ان کا گھر منہدم کر دیا گیا. اب اندازہ کیجئے مہاراشٹر, مدھیہ پردیش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے اور کانگریس کے ایک لیڈر شہزاد علی وہاں مداخلت کرتے ہیں اور امن و امان کے قیام میں یا برقراری میں مدد دیتے ہیں, لیکن ان کا گھر بھی منہدم کر دیا جاتا ہے. یعنی حویلی نما مکان, انتہائی شاندار مکان ہے, وہ منہدم کر دیا جاتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ راجستھان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے, ایس ایس سی کے دو طلبہ ہیں, ایک مسلم ہے, ایک ہندو ہے, اور ایک مسلم طالب علم اس پر چاقو سے حملہ کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہندو تنظیم میں, ہندوتوا کی تنظیمیں سڑکوں پر آ جاتی ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کے گھر کو, جس میں وہ کرائے سے تھا, منہدم کر دیا جاتا ہے. بچہ چاقو مارتا ہے اور مکاندار کا گھر آپ ڈیمالش کر دیتے ہیں. تو سجاد صاحب اب یہ بتائیے کہ اس طرح کی کھلی تعصب, اس طرح کا کھلا تعصب ہو رہا ہے, جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, تو ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کہ یہ تو سب سے بڑا سوال ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں. اور یقیناً یہ جو بھی ہو رہا ہے, جہاں بھی ڈیمولیشن کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں, جہاں گھر لوگوں کے جو ہے گرائے جا رہے ہیں, وہاں پہ بی جے پی کی سرکاریں ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی جو ہے حوالے دیے, یو پی کا آپ نے حوالہ دیا, مدھیہ پردیش کا آپ نے حوالہ دیا, اور پھر مہاراشٹرا میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. گزشتہ برس جو ہے مہاراشٹرا میں, ممبئی میں جو ہے ایک اسی طرح رام نومی کے جلوس کے دوران میں جو ہے احتجاج کرنے والے لوگوں کی دکانیں گرائی گئی تھیں. تو جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں, وہاں وہاں بی جے پی جارحیت پہ اتر آئی ہے, اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بی جے پی اسرائیل کی نہج پہ جا رہی ہے. اور سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسرائیل سے جو ہے اسرائیل سے سارا کا سارا جو ہے فیڈ بیک لیا جا رہا ہے, ان سے سبق لیا جا رہا ہے, اور ان کی ہدایتوں پہ ایسا کام کیا جا رہا ہے جو آپ کو صرف زوال کی طرف لے جائے گا. بالکل بالکل, جو صرف آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا. یقیناً وقتی طور پہ جن کے گھر گرائے ہیں ان کا تو نقصان ہوا ہے, اور ان کی تو جو ہے ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں, ان کے سینے سے, ان کے دل سے جو آہ نکلی ہے, وہ تو اثر رکھنے والی ہے. وہ آہ خالی نہیں جائے گی. لیکن یہ جس طرح کا رویہ آپ نے اپنایا ہے, جس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ مطلب ایک مستعار لیا ہے وہاں سے جو ہے آپ کے, ورنہ تو انڈیا کی پالیسی تو ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی ہمیشہ اسرائیل کے خلاف رہی ہے. مہاتما گاندھی نے صاف طور پہ کہا تھا ایک زمانے میں کہ جس طرح ہندوستان کو جو ہے ہندوستانیوں کو آزادی کا حق ہے, اسی طرح فلسطینیوں کو بھی جو ہے اپنے ملک کو آزاد کرانے کا. واجپئی نے بھی یہ بات کہی ہے. بالکل. تو اتنی اپنی واضح پالیسی ہونے کے باوجود آج آپ محض مسلمان دشمنی میں اس طرح کی جو ہے آپ حرکتیں کرتے ہیں, اس طرح کی شرانگیزی کرتے ہیں, اور آپ جو ہے اس طرح کے جو ہے اقدامات کرتے ہیں, تو یقیناً یہ آپ کی پارٹی کو تو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیں گے. لیکن اس ملک میں بھی جو ہے آنے والے دنوں میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں. آپ نے جو دڑاڑ جو ہے نفرت کی جو دڑاڑ پیدا کی ہے, آپ نے اس کو پاڑنے میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں, کوئی نہیں جانتا.
बहरहाल नाज़रीन, इस तरह का तासुब मैं समझता हूँ कि तबाही बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और आप याद रखिए, अगर किसी का घर टूटता है तो ये यकीन मानिए कि उस सारी ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी होती है जो वो घर बनाने के लिए, घर तैयार करने के लिए लगा देता है। अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई सरफिरा हो जाए और उसके दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा हो जाए और वो तशद्दुद की राह इख्तियार करे तो फिर क्या होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान तशद्दुद की तरफ जाता है या फिर बदले की भावना या इंतकाम का जज्बा उसमें पैदा होता है और अपने से किए जाने वाली नाइंसाफ़ी पर वो बरहम हो जाता है, तो यकीन मानिए कि वो मौत का पीछा करना लगता है और ज़िंदगी उसका ताक़ुब करने लगती है। और जो शख्स मौत का पीछा करता है तो वो किसी को नहीं देखता और ना उसे गोली नज़र आती है, ना कोई चाकू नज़र आती है, ना तलवार नज़र आती है, बल्कि उसका एक ही मकसद होता है कि अपने दुश्मन का खात्मा करे। यानी उसका घर जिसने उजाड़ा है उसे उजाड़ना उसका मकसद होता है और वो जिसके उजाड़ के रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जिस अंदाज में तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है वो बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बका का सवाल है, हमारे मुल्क की अजमत का सवाल है और इसके निशात सानिया की बहाली का सवाल है। क्योंकि हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को अदम तशद्दुद का पैगाम दिया है और गांधी जी का पैगाम है अदम तशद्दुद, आज सारी दुनिया में मकबूल है और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके लिए एक दिन भी मखसूस कर रखा है। जबकि हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं और बीजेपी वाले कहते हैं कि गांधी जी की जो शोहरत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हालिया फिल्म जब गांधी जी पर की ज़िंदगी पर बनी है उसके बाद हुई है। तो अब अंदाज़ा कीजिए सज्जाद साहब, ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए यही तो जी जी। मसला है। देखिए इनका मसला यही है कि इन्होंने नफ़रत की बुनियाद पे इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन उस इक़्तिदार को जो है चलाने के लिए वो जिन हाथों में खेल रहे हैं उसका नतीजा यही होने वाला है। तो जो हम देख रहे हैं, आपने अचानक अपनी खारजा पॉलिसियाँ तब्दील कर लें, बांग्लादेश का देखिए आप। बिल्कुल, आपने अचानक जो है अपनी खारजा पॉलिसियाँ तब्दील कर ली हैं, तो फिर इसका जो है नुकसान पूरी कौम को उठाना पड़ता है। जब हुक्मरान जो है गलत फ़ैसले करते हैं या उनकी नीयत में खोट होता है तो उसका जो है नुकसान आम आदमी को भी होता है। और आज हम देख रहे हैं कि आम आदमी जो है माशी तौर पे कितना जो है जी परेशान है, और ये सिर्फ आपकी इन पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। सर साहब, एक खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से आप देखेंगे सुबह से ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और उसका ताल्लुक़ ख़वातीन से है। वैसे भी हिंदुस्तान में आप देखेंगे ये पिछले 10-15 वर्षों के दौरान ख़वातीन पर जो मज़ालिम का सिलसिला चल पड़ा है, यहाँ तक कि उनकी जिनसी हिरासानी हो या फिर उन पर जिनसी हमले हो या उनकी इस्मत रेज़ी हो, इस तरह के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ा एहसान है हिंदुस्तान की ख़वातीन पर। और इस सिलसिले में बिल्किस बानो उसकी बेहतरीन मिसाल है। बिल्किस बानो के जानियों को, उनके ख़ानदान के कातिलों को, बिल्किस बानो की 3 साला बेटी जो उसके सीने से चिपके दूध पी रही थी, गुजरात फसादात के दौरान उस बच्ची को खींचकर जालिमों ने पकड़ा और पटक दिया, ज़मीन पर फर्श पर दे मारा और वो बच्ची शहीद हुई। तो बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा कि 1-2 साल पहले वो बिल्किस बानो के जानियों को और उनके अरकान ख़ानदान के कातिलों को सज़ा होने से पहले ही माफ़ कर दिया। तो ये कितना बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक कारनामा है, कारनामा नहीं बल्कि इसे शर्मनाक कारनामा करार देना चाहिए। बहरहाल ठीक है, चलिए, ये तो गलतियाँ हुकूमत से भी हो सकती है, अफराद से भी होती हैं, लीडरों से भी होती है। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आपको बता दूं एक कॉलेज है गुदलावेरू इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ज़िले कृष्णा में वाक़ है सज्जा साहब। और वहाँ आप देखेंगे कि लेडीज़ हॉस्टल में इस बात का पता चला कि जो टॉयलेट्स हैं वहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए गए थे और जो बच्चियाँ अंदर जाती या ख़वातीन अंदर जाती तो उनके जो मनाजिर होते थे वो रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। और जैसे ही पता चला, आज लड़कियों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और चंद्रबाबू नायडू से लेकर उनके बेटे लोकेश वो भी हरकत में आ गए और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह 300 से ज़ायद वीडियोज़ और तस्वीर बनाई गई और बाज़ाब्ता उन्हें फ़रोख्त किया गया। इस सिलसिले में एक तालिब इल्म को फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में, यानी वीडियो फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं। अभी देखिए आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में, वहाँ का मामला अभी दबा भी नहीं है। अभी वहाँ पे एक मेडिकल की तालिबा के साथ किस तरीके से जो है वो ऑन ड्यूटी थी और जो है इंटर्नशिप कर रही थी, तो उसके साथ जिस तरीके से उसका रेप किया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया, इस
اس واقعے نے پورے ملک کو دہلا کے رکھ دیا ہے اور پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی. پورے ملک کے ڈاکٹروں نے جو ہے ڈاکٹروں کی حفاظت، خاص طور پہ خاتون ڈاکٹروں کی اسپتالوں میں حفاظت کو لے کے احتجاج بھی کیا. حکومت سے قانون بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا. تو ابھی یہ معاملہ دبا بھی نہیں تھا کہ پھر سے جو ہے اس طرح کے، دیکھیے جنسی ہراسانی، جنسی حملے اور چاہے فحش نگاری ہو، یہ سارے جو ہے ایک ہی دائرے میں آتے ہیں. یہ سارے معاملات، جنسی ہراسانی کے معاملات، جن سے جو ہے فحش نگاری کے معاملات، یا پھر جو ہے ریپ کے واقعات، یا پھر یہ سارے جو ہے ایک ہی دائرے میں آ رہے ہیں. یقیناً جو ہے آج کے جو ہے نئے سماج کی اخلاق نہ جانے کس حد تک جو ہے گرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے. یقیناً اس سلسلے میں سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے. سجاد صاحب آپ دیکھیے آر جی کار کالج، میڈیکل کالج جو ہے، وہاں پر ایک ایم ڈی کر رہی ہے لڑکی، اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کا قتل کیا جاتا ہے. اب دیکھیے سارے ہندوستان میں میڈیا، خاص طور پر جو گودی میڈیا ہے، اس پر چیخ و چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی بات آپ کو بتا دوں کہ راجستھان میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، مندر کے باہر اپنے گداگر ماں باپ کے ساتھ سو رہی 3 سالہ بچی کا اغوا کیا جاتا ہے اور اس کا ریپ کیا جاتا ہے. تو کیا وہاں اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں کر سکتا؟ یہ یہاں اس لیے احتجاج کیا گیا کیونکہ یہ اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والی ہے، یہ اس لیے احتجاج کیا گیا کہ یہ پیسے والی ہے، یا یہ اس لیے احتجاج کیا گیا کہ جس لڑکی کا قتل کیا گیا، ریپ کیا گیا، وہ یعنی ایک پڑھی لکھی ہے؟ کیا وہ اس لیے اس کی مذمت کی گئی کہ وہ انسان ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سالہ لڑکی کا جو ریپ کیا گیا وہ انسان نہیں ہے کہ وہ تمہارے احتجاج کی حقدار نہیں ہے، وہ تو اس کے حق میں تم احتجاج نہیں کر سکتے؟ اب اتراکھنڈ میں دیکھیے آپ، ایک مسلم نرس کا اغوا کیا جاتا ہے اتراکھنڈ کے نرس میں، اور قتل کیا جاتا ہے اتر پردیش کی سرحد میں. اس کے خلاف کوئی کارروائی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، کوئی احتجاج نہیں کیا جاتا، اور الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اس میں چیخ و پکار نہیں کی جاتی. کیا وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اور اسی کی طرح آپ دیکھیں گے کہ دلت لڑکی کا، 11 سالہ دلت لڑکی کا ریپ کر دیا جاتا ہے اتر پردیش میں، اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوتا. تو کیا یہ انسان نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیے یہ گودی میڈیا کا جو رویہ ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے. جی بالکل پورے انڈیا میں جو ہے گودی میڈیا کو لے کے بڑے جو ہے ہنگامے ہوتے رہے ہیں. ان کی جانبداری، ان کی جو ہے شرنگیزی ہم اس کو کہیں گے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک چیز کو تو اچھالتے ہیں، بہت ہی جو ہے آپ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، آپ جو ہے لال پیلے ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آگ لگا دیں گے ساری دنیا کو. لیکن وہیں جب دوسرے معاملے آتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بی جے پی سرکاروں کے جو ہے کام پہ انگلی اٹھنے والی ہے، تو آپ جو ہے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ میڈیا جو رول کر رہا ہے، دیکھیے میڈیا کو اس ملک میں جمہوریت کا تیسرا چوتھا ستون کہا گیا تھا. تو جب میڈیا کو ستون کہا گیا ہے جمہوریت کا، تو میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دیانتداری، اپنی ایمانداری کو برقرار رکھے. دیکھیے بکنے سے جو ہے وقتی طور پہ تو جو ہے آپ فائدہ حاصل کر لیں گے، لیکن سماج میں آپ کی جو اہمیت آج گھٹ گئی ہے وہ پورے میڈیا کو اور ان لوگوں کو بھی جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو قلم نہیں بیچتے، جو زبان نہیں بیچتے، ان کو بھی جو ہے تباہ کرنے کا باعث ہو رہی ہے. تو یہ میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کے ذہن پر تالے ڈال دیے گئے ہیں، غلامی کی زنجیروں سے اسے باندھ دیا گیا ہے، یعنی ان کی سوچ فکر پر غلامی کے تالے ڈال دیے گئے ہیں، زبان پر تالے ڈال دیے گئے ہیں، قلم پر تالے ڈال دیے گئے ہیں. یہ قلم آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ جو قلم آزاد ہوگا وہی حق کی بات کرے گا، جو صحافی دیانتدار ہوگا وہی حق کی بات کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ تم یعنی ناانصافی کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم تشدد کر رہے ہو اور اپنی بوکھلاہٹ کا ثبوت دے رہے ہو. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.